جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मज़ीद हम जो हैं जनाब 6 और टॉपिक हैं आपके इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के, वो डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, प्रिजनर्स ऑफ वार, इजमा, सुन्ना। ये 6 टॉपिक हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने 5 टॉपिक को डिस्कस किया था, और ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर के अंदर अगर ये सवालात आते हैं तो आपने इनके अंदर क्या चीज़ें मेंशन करनी है, और थोड़ा बहुत इनका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, यानी रियासत का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लामिक लॉ के अंदर। देखें, इस्लाम के अंदर जो रियासत का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि रियासत ऐसी होगी जिसमें जो इस्लामी तालीमात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मामलात तय किए जाएंगे, और पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, वो जनाब कुरान और सुन्ना के तहत ही चलेगी। यानी जो कुरान शरीफ के अंदर अहकामात हैं, जो सुन्ना के अहकामात हैं, उसके ऊपर ही जो है ना सारी की सारी रियासत जो है ना काम करेगी। और दूसरा ये कि जो भी कानून साज़ी बनेगी, जो भी कानून होगा, उसका जो सोर्स होगा प्राइमरी, वो कुरान और सुन्ना होगा। ठीक है। और दूसरा ये कि इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं, खुसूसन कि इंसाफ होना चाहिए, प्यार मोहब्बत से चीज़ों को लेके जाना चाहिए, ब्रादरहुड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी एक जो है ना रियासत का, जो इस्लामिक रियासत का जो है ना, उसके अंदर ये खूबी पाई जाती हैं। ठीक है। और इसका जो रियासत का जो स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है जस्टिस के ऊपर कि इंसाफ है कि नहीं है, इक्वालिटी है कि नहीं है, कंपैशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनाब एक रियासत जो है ना उसका ढांचा क्रिएट होता है इस्लाम के अंदर। यानी जो इस्लामिक रियासत है ना, उसका जो ढांचा है उसमें 4 चीज़ें आती हैं। यानी इंसाफ होना चाहिए उसमें, इक्वालिटी बराबरी होनी चाहिए, कंपैशन यानी रहमदिली, प्यार मोहब्बत, और साथ में अकाउंटेबिलिटी। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये जो इस्लामिक स्टेट है, या इसको आप मुस्लिम स्टेट भी बोलें, कि उसके पिलर्स क्या हैं, यानी कि उसकी बुनियाद किन चीज़ों के ऊपर होती है। अच्छा जी, ये जो पिलर्स हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमें कुरान की तालीमात और सुन्ना से मिलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो इस्लाम को समझते हैं, जानते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये हम पिलर्स यहाँ पे डिस्कस करें। सबसे पहला पिलर इस्लामिक स्टेट का सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह, यानी उस रियासत के अंदर, उस स्टेट के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो अलमाइटी अल्लाह की होगी। यानी जो हुक्म चलेगा वो अल्लाह ताला का चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। पहला पॉइंट ये। उसके बाद है शूरा, कंसल्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी मशरे किए, यानी जो भी फैसले किए जाएंगे, जो भी मशवरा दिया जाएगा, जो भी कानून साजी होगी, वो यानी उसमें जो शूरा है, जो इस्लामिक स्टेट के अंदर जो पार्लियामेंट का काम करती है, वो अपना काम करेंगे और मशवरा करके ही सारे मामलात लिए जाएंगे। ठीक है। और साथ में जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें एक आपस में शेयरिंग होगी। यानी कोई वन साइडेड नहीं होगा, कोई ऑटोक्रेसी नहीं होगी, कोई किस्म की यानी कि डिक्टेटरशिप नहीं होगी। यानी जो भी सारे फैसले लिए जाएंगे वो सलाह मशवरे से लिए जाएंगे। उसके बाद एक लीडर होगा, एक जिसको हम खलीफा कहते हैं। वो जनाब क्या करेगा कि सारे के सारे जो अहकामात हैं उनको देखेगा। और ये जो खलीफा का जो कॉन्सेप्ट होगा इस्लाम के अंदर, वो एक समझेंगे एज ए लीडर। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आप ले लें, इस तरह जो है ना एक किस्म का जो है ना वो कॉन्सेप्ट होगा खलीफा का, और वो लीडर होगा। लेकिन ये जो है ना ये पॉलिटिकल लीडर भी होगा, और इसके अंदर इसकी ना रूहानी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, यानी इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी मज़हब के हवाले से। वो सिर्फ दुनिया के मामलात नहीं बल्कि जो दीनी मामलात हैं उनको भी देखेगा। ठीक है। यानी वो एक परफेक्ट किस्म का एक इंसान हो, एक ऐसा इंसान हो जो हुकूमत का जो मामलात हैं उनको भी देखे, जो दुनिया के मामलात हैं, गवर्नेंस के, ये इश्यूज़ मईशत के, और साथ में जो रूहानी मामलात हैं, जो रिलीजियस इश्यूज़ हैं, आपको उनको भी वहाँ पे आपको ये गाइड करे। ठीक है। उसके बाद और जो पिलर है वो है प्रोमोशन ऑफ जस्टिस, यानी इस्लामिक स्टेट में जो अदल है, इंसाफ है, वो बुनियादी पिलर है। ठीक है। और जो इंसाफ होगा, जो कानून होगा, वो इम्पार्शल होगा। और इन कानून का जो बुनियादी मकसद ये होगा कि शहरों की ये जो जो भी सिटीजन्स होंगे, उनके जो हकूक़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है। और पूरे के पूरे जो माशरे है उसकी जो है ना वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है। तो यानी इंसाफ भी एक बुनियादी जुज़ है इस्लामिक स्टेट में। अगर इस्लामिक स्टेट के अंदर ये इंसाफ नहीं है तो समझिए फिर वो इस्लामिक स्टेट कंप्लीट ही नहीं होती। अच्छा जी, इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया, यानी शरीयत के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, शरीयत का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मामलात हैं, जो भी थ्योरी है, और शरीयत की जो भी लीगल सिस्टम है, वो सारा का सारा नाफिज किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर के काम किए जाएंगे, जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, ऐसे कानून साजी की जाएगी जिसमें जो आम शहरी है ना वो मुतासर ना हो।
ٹھیک ہے، بلکہ حکومت ایسے کام کرے گی جس سے عام شہری جو ہے نا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے معاملات بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ ریلیجس فریڈم ہوگی، اور اسلامک اسٹیٹ کا یہ بھی ایک اہم پلر ہے کہ مذہبی آزادی ہوگی، اور جو ہے نا جو ریاست ہے، جو دوسرے لوگ ہیں جو مائنورٹیز میں ہوں گے یا کسی اور کے جو مذہب کے ماننے والے ہوں گے، ان کو آزادی ہوگی، اور وہ سب پیار سے محبت سے ایک معاشرے میں رہیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے نا مورلٹی کی جو پرزرویشن ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا اسلامک اسٹیٹ بات کرتی ہے۔ جو اخلاقیات ہے اس کو پرزرو کیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، یعنی اخلاقیات پہ زیادہ زور دیا جائے گا کہ لوگوں کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں نا وہ جناب ان کا جو بیہیویئر ہے نا وہ بہت ہی بہتر ہونا چاہیے اخلاقی لحاظ سے۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر اور ری ڈسٹریبیوشن، اور دوسرا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے کام کیے جائیں گے اسلامک اسٹیٹ کے اندر، یعنی کہ جیسے غربت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو یہ آپ زکوٰۃ دیں گے، چیریٹی کریں گے، صدقہ دیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ ہیں جو غریب بیچارے ہیں جو مسکین ہیں ان کی مدد ہوگی۔ اس کے علاوہ پروٹیکشن آف انڈیویجول رائٹس، لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بھی تحفظ کیا جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ کے اندر، یہ بھی اس کا ایک اہم پلر ہے۔ جیسے دیکھیں آپ کا کیا رائٹ ہے، آپ کی زندگی کا رائٹ ہے، آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کی پراپرٹی کا رائٹ ہے کہ آپ کی پراپرٹی آپ اس کو استعمال کریں، آپ گھر لیں، یہ لیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو پروٹیکشن دی جائے۔ یعنی جو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہوتے، یعنی اسلامک جو اسٹیٹ ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو بھی پروموٹ کرتی ہے اور میک شور کرتی ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے وہ ان کو ملیں، نہ کہ وہ ان کے متاثر ہوں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کہ جو یہ اسلامک اسٹیٹ ہے یا مسلم اسٹیٹ ہے تو اس میں اور ماڈرن اسٹیٹ میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کریں تو اس کا جو بنیادی جو پرنسپل ہے، جو اصول ہے، یعنی اسلامک جو اسٹیٹ ہے نا دوستو، وہ جس اصول کے اوپر کام کرتی ہے وہ ہے شریعت، ٹھیک ہے، جو اسلامک لاز ہیں جس میں قرآن اور سنہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر یہ یعنی کہ عمل کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو قوانین ہیں اس کے اندر اسلامک اسٹیٹ کے اندر، وہ سارے کے سارے شریعت سے لیے جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت ہے کہ قرآن اور سنہ کی جو تعلیمات ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو گورننس کے معاملات ہوں گے، لاز اینڈ پالیسیز ہوں گی، اس میں جو مذہب ہے نا وہ اپنا اہم کردار ادا کرے گا، یعنی کوئی بھی جو فیصلے لیے جائیں گے گورننس کے یا لا اینڈ پالیسیز بنائی جائیں گی، کچھ بھی ہوگا تو اس میں مذہب اپنا ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں، ان کی جو فریڈم ہے، انڈیویجول ہے، وہ اس کو جناب پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ لوگوں کے جو مذہبی آزادی ہے اس کو ذرا یعنی کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ یہاں کا جو گورننس کا جو اسٹرکچر ہوگا نا وہ تھوڑا ویری کرتا ہے، یعنی یا تو بالکل تھیوریٹک ہوگی، تھیوروکریسی ہوگی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یار؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ بھی ہوتی ہے جہاں پہ مکمل تھیوکریسی ہوتی ہے، یعنی کہ مذہبی حکومت ہوتی ہے کہ علماء کرام جو ہے نا وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی علماء کرام جو ہے نا گورننس کے اندر ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے اندر ریلیجس لوگ یعنی کہ وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ ایسی اسلامک اسٹیٹ بھی ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ سو گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ یا تو ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے یا تھیوکریٹک ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی ہوگا، لیکن اس میں جو اسلامک پرنسپلز ہیں، جو اسلام کے جو سنہرے اصول ہیں قرآن اور سنہ کی روشنی میں، ان کے وہ ضرور یعنی کہ فالو کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے نا وہ جناب پلورلزم کو یعنی کہ پروموٹ کرتی ہے، یعنی نان مسلم بھی رہ سکتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ڈفرینس جو ہے نا مذاہب کے لوگ رہ سکتے ہیں، اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر کی جائے گی، ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا جائے گا۔ لیکن ان کی لیکن کچھ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ویری بھی کرتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کہیں پہ کوئی نان مسلمز رہ رہے ہیں لیکن وہ جناب کچھ ایسی سچویشن پیدا کر رہے ہیں جس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے، تو وہاں پہ پھر ایک ڈفرینٹ جو ہے نا ایک طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو کلچر کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یعنی کہ محفوظ رکھا جائے گا۔ دیکھیں اب ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ عربوں کا اپنا کلچر ہے، یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کا اپنا کلچر ہے، سو کلچر کو بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے کہ کلچر آپ کا اپنے حساب سے، آپ اس حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں، آپ کی جو بھی فیسٹیولز ہیں وہ کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا جی، لیکن جو ماڈرن اسٹیٹ ہے نا دوستو، وہ ذرا سیکولر جو اصول ہیں ان کے اوپر عمل کرتی ہے، اور وہ جو اصولز ہیں، وہ جو قوانین ہیں، وہ ایک پارلیمنٹ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لاز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جو سوشل نیڈز ہے، جو ہیومن رائٹس کے ویلیوز ہیں،
ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ماڈرن اسٹیٹ کے اندر جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس میں مذہب کو نہیں دیکھا جاتا، یا ریلیجس جو تعلیمات ہیں وہ نظر انداز کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریلیجس انفلوئنس ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، گورننس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جو ہم یہاں آج کل جیسے ماڈرن اسٹیٹ دیکھتے ہیں تو زیادہ تر سیکولر ہی ہیں، تو وہاں پہ حکومت اپنے حساب سے کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ادھر آپ کو جو ہے نا مذہب کا جو ہے نا کوئی اہم کردار نظر نہیں آتا۔ ہاں تھوڑی بہت جو ہے نا ایک سائڈ لی جاتی ہے، ایک ٹچ نظر آتا ہے، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے نا ماڈرن اسٹیٹ میں بھی ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، فریڈم آف ریلیجن، اسپیچ اینڈ ایسوسیشن، اور جو گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا ماڈرن اسٹیٹ جو آج کل جو موجودہ دور ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے، کہ لوگوں کو جو ہے نا الیکٹ کیا جاتا ہے، سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ وغیرہ یہ ساری بنائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیکولر ریاست میں تو سب سے زیادہ جو ڈائیورس بلیوز ہیں اس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جن کے ڈفرینٹ عقیدے ہیں، وہ خوشی خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو ہے نا ایک اچھی کو ایگزسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنا جو ہے نا لیگل فریم یعنی کہ وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں اپنے لیگل سسٹم کے حساب سے، یعنی اگر ایک ماڈرن اسٹیٹ ہے اس میں جو مسلمز ہیں وہ اسلامک لاز کے اوپر عمل کریں گے، جو ہندوز ہوں گے وہ اپنے ہندوز لاز کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، جو کرسچن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کے جو ریلیجس لاز ہیں اس کے اوپر اپنے معاملات چلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ کے اندر جو کلچر کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، یعنی آپ کا جو بھی کلچر ہے وہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں، آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، یعنی کوئی اہم لمیٹیڈ نہیں ہے، کوئی لمیٹیڈ چیز نہیں ہے کہ یہی کلچر آپ نے فالو کرنا ہے دوسرا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماڈرن اسٹیٹ اور جو اسلامک اسٹیٹ یا مسلم اسٹیٹ کا جو ڈفرینس ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ مزید اس چارٹ کے اندر بھی دے سکتے ہیں، یہ وہی چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں۔ اچھا جی، تو یہ پہلا کانسیپٹ ہمارا جو ہے نا کلیئر ہو گیا اسٹیٹ کا۔ اب دیکھیں گے کانسیپٹ آف ساورنٹی، ساورنٹی کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر۔ اچھا یار دیکھو، ساورنٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بھی ہمیں جو ہے نا ایکچولی وہ ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے اسلام کا، اور اسلام میں دیکھیں جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، ساورنٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ سپریم پاور کس کے پاس ہے، تو بینگ اے مسلم ہمارا سب کا یہی ایمان ہے کہ جو سپریم اتھارٹی ہے وہ اللہ میاں کے پاس ہے، المائٹی اللہ ہی جو ہے نا وہ ساورن ہے، انہیں کے پاس ہی سارے ہیں، اور باقی ہم جو لوگ ہیں ہم ایجنٹ ہیں ان کے، یعنی کہ المائٹی اللہ نے کیا ہے کہ یار آپ نے یہ کام کرنے ہیں دنیا میں، اور ان کو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم ایز اے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اور ہم نے جو بھی یہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر کام کرنے ہیں یا حکومت بنانی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اسلامی تعلیمات اور جو المائٹی اللہ نے جو ہمیں احکامات جاری کیے ہیں ہم اس کے تحت ہی چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ شریعہ کو امپلیمنٹ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے جو اسلامک پرنسپلز ہیں کہ برابری ہو، انصاف ہو، زیادتی نہ ہو، وہ بھی ہم یعنی کہ یہاں پہ کریں گے۔ تو یہاں پہ جو انسان ہے نا وہ ایسے اس کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، اس دنیا کے اوپر جو انسان ہے نا وہ مالک کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، ایک نمائندہ ہے، اور اس کی صرف یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو احکامات المائٹی اللہ نے دیے ہیں وہ اس نے اس کو جا کے یہاں پہ دنیا میں جا کے امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے جو ساورنٹی کا کانسیپٹ ہے نا وہ ذرا بیلنس ہے، یعنی اس میں ایک ڈیوائن اتھارٹی ہے یعنی اللہ میاں المائٹی اللہ، اور دوسرا ہیومن ایجنسی یعنی انسان اور المائٹی اللہ کی جو ہے نا یہ آپس میں مل کے جناب ایک حکومت جو ہے نا وہ چلتی ہے، یعنی ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، اس میں اسلامک تعلیمات چلیں گی، اور وہ اسلامک تعلیمات کہاں سے آئی ہیں؟ یعنی المائٹی اللہ نے دی ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ انسان کرے گا، ہم کریں گے۔ تو یعنی کہ حکومت ہوگی جو ہے نا سپریم اتھارٹی المائٹی اللہ ہے، لیکن وہ ایک انسان کے ذریعے ایک ریاست کے اندر وہ یعنی حکمرانی کی جائے گی۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ساورنٹی ہے اس کے کیا فیچرز ہیں۔ ایک تو یار یہ ڈیوائن ساورنٹی ہے، ڈیوائن کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اس سپریم جو اتھارٹی ہے یہ کوئی انسان ہے، یہ ڈیوائن ہے، یہ مالک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ المائٹی اللہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو قانون دینے والا بھی ہے وہ المائٹی اللہ ہے، یعنی جو بھی قانون رولز ریگولیشن ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر فالو کیے جائیں گے وہ المائٹی اللہ کے ہی فالو کیے جائیں گے، نہ کہ پارلیمنٹ کے۔ ہاں پارلیمنٹ بھی وہی قانون بنائے گی جو المائٹی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن اور سنہ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اسلامک اسٹیٹ ہے نا وہ ایز اے ایجنسی کے طور پہ کام کرے گی، ایز اے ایجنٹ اور ایز اے ریپریزنٹیٹیو ہوگی، یعنی المائٹی اللہ کی جو ساورنٹی ہے، جو اس کا حکم ہے، وہ ریاست جناب جو ہے نا امپلیمنٹ کروائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ریاست کے اندر جتنے بھی جو اس کے اپنے حصے ہیں، بیوروکریسی ہے، حکومت ہے یا جوڈیشری ہے، وہ سارے کے سارے جو شریعہ کے جو لاز ہیں اس کے تحت ہی سارے کام کریں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ یہی میں نے پہلے بتا دی کہ جو انسان ہے وہ خلیفہ ہے،
وہ یہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہے، المائٹی اللہ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو میری ڈیوائن اصولز ہیں ان کو تم نے ہی مینیج اور اپہولڈ کرنے ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ حکم المائٹی اللہ کا چلے گا، لیکن وہ امپلیمنٹ کس کے ذریعے کیے جائیں گے؟ انسان کے ذریعے کیے جائیں گے. یعنی ایک قسم کی المائٹی اللہ نے اپنی ایک اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہے ہمیں کہ بھائی یہ میرے تعلیمات ہیں، یہ میں آپ میرے بیہاف پہ جا کے یہ دنیا میں جا کے امپلیمنٹ کروائیں، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس میں جو اخلاقیات ہے، جو جسٹس ہے، جو فیئرنیس ہے، اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اور اسلامک اسٹیٹ کے اندر چاہے حکومت ہو یا انڈیویجولز ہو یا عوام ہو، دونوں جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل ہیں مالک کے سامنے. یعنی مالک ان کا احتساب کرے گا اور وہ جواب دہ ہیں اپنے جو بھی وہ کام کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا، وہ ہمیں ایز اے پریکٹیکل طور پہ ہمیں ایگزامپل کے طور پہ ملتے ہیں. یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ میں کوئی آپ نے کام کرنا ہے، کوئی حکم دینا ہے، کوئی پالیسی بنانی ہے، تو آپ نے پریکٹیکلی طور پہ اگر دیکھنا ہے اس کو تو کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو سننا سے ملے گا. یعنی ہم حضور کے جو ہے نا سنت کو احادیث کو دیکھ کے ہم اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی قرآنی تعلیمات ہیں اور وہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے، اس کو کس طرح دیکھیں، کس طرح گائیڈ یعنی کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں، تو اس کے لیے بھی ہم سننا سے رجوع کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسلامک جورسپروڈنس ہے نا، اس میں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ جو آپ انٹرپریٹیشن ہے نا، جو ڈیوائن لاز ہیں، جو اسلام کے قوانین ہیں، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ذرا فلیکسیبل رکھی جاتی ہے دوستو، آسان رکھی جاتی ہے. فلیکسیبل مینس کہ دیکھیں زمانہ تبدیل ہوتا ہے، زمانے کے تبدیل ہونے سے انٹرپریٹیشن بھی تھوڑی بہت تبدیل ہوتی ہے. تو جو اسلامک لا ہے نا، وہ کسی بھی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ اڈاپٹ کرتا ہے. یعنی جیسے آج کل کیا ہے، آج کل AI کا زمانہ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، تو اس حساب سے جتنے بھی چیلنجز ہوں گے تو اسلامک لاز کو اور ان کے جورسپروڈنس کو اسی طریقے سے ہم یعنی اڈاپٹ کریں گے. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر گاڈ کی جو ساورنٹی ہے اور جو ہیومن اتھارٹی ہے، دونوں بیلنس رہتی ہیں. یعنی میں نے پہلے بتایا کہ المائٹی اللہ کی حاکمیت ہوگی اور وہ جو اس کا جو احکامات ہوں گے وہ انسان یعنی امپلیمنٹ کرائے گا. تو ایک طرف المائٹی اللہ کا بھی یعنی کہ حکمرانی ہے اور ہیومن کی بھی اتھارٹی ہے، لیکن وہ بھی لمیٹڈ. اچھا، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو ریاست اور جو انڈیویجولز ہوں گے نا، انہوں نے جو بھی کام کرنے ہیں وہ پھر جو المائٹی اللہ نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس کے تحت ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ زیادہ اپنی پاور اپنے ہاتھ میں نہیں رہ سکتے. یعنی المائٹی اللہ نے اگر ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پاور سے باہر جانا ہے. آپ نے خدا نہیں بننا، ٹھیک ہے نا. خدا وہی ہے، بس اس نے جو حکم دیا اس کی آپ نے تعمیل کروانا ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہے. اور اگر آپ بھی غلط کام کریں تو پھر آپ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈرن کانٹیکسٹ میں جو ہے نا اسلامک اسٹیٹ کا کیا ہے. دیکھیں جو آج کل جو معاملات ہیں نا، جو ماڈرن کانسیپٹ ہے، اس میں جو یہ پرنسپل ہے نا ساورنٹی کا اسلام والا، وہ ایکچولی یہ بات کرتا ہے ایکچولی کہ کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو اخلاقیات ہے، جو انصاف ہے، سوشل جسٹس ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ جو ساورنٹی والا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام کے اندر موجود ہے، یہ تو ویسے ڈیوائن اتھارٹی ہے. باقی ماڈرن اسٹیٹ کے اندر چیزیں یہ کم ملتا ہے. یعنی جو سیکولر ریاستیں ہیں وہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، ساورنٹی ہے، وہ لوگوں سے بلانگ کرتی ہے، کہ لوگ ہی سلیکٹ کریں گے کہ کون سا قانون بنے گا، کون سا نہیں بنے گا، جو سیکولر ریاستیں ہیں. لیکن اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، قانون وہی بنے گا جو المائٹی اللہ نے کہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ لیکن باقی جو کچھ چیزیں وہ سیم ہے. یعنی جیسے انصاف ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی اخلاقیات بہتر ہو، جرم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کی جو حق تلفی نہ ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو سیکولر اسٹیٹ میں بھی ملیں گی اور اسلامک اسٹیٹ میں ملیں گی. جو مین ڈفرنس ہے وہ ساورنٹی کا ہے کہ ساورنٹی اسلامک اسٹیٹ کے اندر بلانگس ٹو المائٹی اللہ، اور سیکولر ریاست میں وہ بلانگس ٹو پیپل. اچھا جی، تو یہ بھی ہمارا ٹاپک ہو گیا. اب یہ تیسرا ٹاپک ہے سورسز آف ریونیو. دیکھیں کوئی بھی جو ریاست ہے نا، وہ تبھی چلتی ہے جب اس کے پاس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان کی جو سرکار ہے وہ ہمارے اوپر ٹیکسز کیوں لگاتی ہے؟ اسی لیے لگاتی ہے نا تاکہ وہ اپنے جو خرچے ہیں وہ پورے کریں. تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر بھی نا ایک ریونیو کا کانسیپٹ ہے کہ اسلامک جو اسٹیٹ ہے وہ ریونیو جنریٹ یعنی کہ ریونیو کلیکٹ کرتی ہے، لوگوں سے پیسے لیتی ہے اور اس سے وہ اپنے معاملات چلاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے نا ریونیو کا، وہ ماڈرن کانسیپٹ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اسلامک اسٹیٹ میں جو کانسیپٹ ہے نا ریونیو کا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا پبلک سروسز کے لیے فنڈ یعنی کرنے، یعنی حکومت چلانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے تو لوگوں سے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے، ٹیکسز وغیرہ لیے جاتے ہیں. اور غربت ختم کرنے کے لیے بھی ٹیکسز لیے جاتے ہیں تاکہ حکومت جو ہے نا وہ پیسے امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگائے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں یہ جناب ایکچولی آپ کی ذمہ داری ہے، سوشل رسپانسبلٹی. اور یہ صرف ایک
اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایک ریلیجس اوبلیگیشن ہے، یعنی یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ہم جناب ریاست میں ریونیو میں حصہ ڈالیں، اور اس ریونیو سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف فائنینشیل ٹول نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک مورل اور ایتھیکل کمٹمنٹ بھی نظر آتی ہے۔ سو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ریونیو کا، یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اچھا جی یار حکومت نے نا اپنے خرچے پورے کرنے ہیں تو وہ ہم سے ریونیو لے رہی ہے، ہم سے ٹیکسز لے رہی ہے، نہیں۔ اسلامک اسٹیٹ میں اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یار صرف یہ کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ ریونیو میں اپنا حصہ ڈالیں، ٹیکسز وغیرہ دیں، تاکہ ریاست جو ہے نا وہ عام لوگوں پہ لگائے، اس سے غربت بھی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سے بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور جب آپ خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے سورسز آف ریونیو آف اسلامک اسٹیٹ۔ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، وہ اس کا سورس کہاں ہے، وہ کہاں کہاں سے پیسے جمع کر سکتی ہے، کہاں کہاں سے پیسے کلیکٹ کر سکتی ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو ہے زکوٰۃ، جو آپ کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ ایک کمپلسری ہے ہمارے اوپر، ہمیں زکوٰۃ پے کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے، امیر لوگوں کے اوپر ہے، تو آپ اپنی جو ویلتھ ہے اس کا 2.5% ہے، اس کا پورشن آپ نے جناب زکوٰۃ میں دے دینا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ ریاست لوگوں میں جو غریب ہوں گے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دے گی۔ دوسرا ہے صدقہ، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے اوپر یعنی کہ کمپلسری نہیں ہے، لیے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا صدقہ دیں، ڈیلی بیسس پہ دیں، جب دیں، جتنا دیں، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ ایکچولی کیا کرتے ہیں، اپنی ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، یعنی کہ اسکول بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، تو اس میں صدقہ آپ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو وہ ایک چیز ہے، تو یہ بھی ایک ریونیو ہے، یعنی اس سے بھی ایک ریاست کو ریونیو ملتا ہے، ریاست میں اسکولز بنتے ہیں، کالجز، ہاسپٹلز، مساجد بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یعنی برڈن شیئر ہو جاتا ہے نا اس کا ریاست کا۔ اس کے علاوہ جزیہ، اس میں یہ کہ جو نان مسلمز ہیں نا وہ اپنے کچھ ٹیکسز وغیرہ پے کرتے ہیں، اور اس کو ہم جزیہ بولتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ریاست ان کو بدلے میں نا پھر پروٹیکشن دیتی ہے اور ان کو پبلک سروسز دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور ہے خمس، وہ بھی ایک ٹیکس ہے پروفٹ کے اوپر، اور خصوصاً اگر جب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کو پروفٹ ملتا ہے، اس پروفٹ کے اوپر آپ کو ایک ٹیکس پے کرنا ہے حکومت کو، اسلامک اسٹیٹ کو، ٹھیک ہے، اور وہی جو ٹیکس ہے وہ پھر ریاست جو ہے نا اپنی جو ہے نا ریلیجس لیڈرز کو سپورٹ کرنے کے لیے، ریلیجس تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، جو ہمارے مدرسے ہیں ان کے لیے یہ پیسے لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے ہمارا سورس فے، ریونیو فرام اسٹیٹ آن ریسورسز، یعنی مثال کے طور پر ریاست کے جو اپنی کوئی چیز ہے، کوئی زمین ہے، کوئی مائنز ہیں، تو وہاں سے جو ٹیکس نکلتا ہے، وہاں سے جو بھی پیسہ یعنی کہ جو بھی چیز نکلتی ہے، جو بھی آپ کماتے ہیں، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، تو وہ اس کو فے بولتے ہیں۔ اور یہ جو انکم ہے نا، اس سے جو ہے نا عام طور پہ جو انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں، روڈز، برجز وغیرہ، یہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کسٹم اینڈ ٹریڈ ٹیکسز، کسٹم ڈیوٹیز، ٹھیک ہے نا، جو آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی چیز امپورٹ کی جاتی ہے باہر سے ملک میں لائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، تو وہ بھی آپ یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ کرتی ہے، کلیکٹ کرتی ہے، اس سے بھی اس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پراپرٹی کا ٹیکس ہے، آپ کی جو زمین ہے اس کی جو پروڈکشن کے اوپر جتنا وہ کما رہی ہے، گندم اگ رہی ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر جو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو عشر کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے، وہ بھی ایک ریونیو ہے، یہیں سے بھی حکومت کا اسلامک اسٹیٹ کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز وقف کر دینا، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس کوئی چیز تھی، زمین تھی، پراپرٹی تھی، آپ نے وہ وقف کر دی، تو وہ آپ نے وقف کر دی، کوئی زمین وقف کر دی، کوئی پراپرٹی آپ نے اسکول کے لیے وقف کر دی، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے بھی ایک جو ہے نا ریونیو ایک جنریٹ ہوتا ہے اور ریاست کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پروفٹ فرام اسٹیٹ انٹرپرائزز، یعنی حکومتی جو ادارے ہیں، کوئی فیکٹری ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی بھی اس طرح کا ادارہ ہے، کارخانہ ہے، اس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ ریاست کماتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ریاست کسی کے اوپر فائن لگاتی ہے، پینلٹیز لگائی جاتی ہیں، تو اس سے جو بھی پیسہ ملتا ہے، جب آپ کو سزا دی جاتی ہے کہ آپ کو اوپر اتنا فائن لگا ہے یہ وغیرہ، تو اس سے بھی ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو یار یہ جو کانسیپٹ ہے سمپل یہ ہے کہ بھائی ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے خرچے بھی پورے کرنے ہیں اور غربت بھی ختم کرنی ہے، لوگوں کی ویلفیئر بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کو ریونیو چاہیے، پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے جو سورسز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، اور یہی آپ نے ایگزام کے اندر بتانے ہیں۔ اچھا جی، اب ہمارا ٹاپک ہے پرزنرز آف وار۔ اچھا، یہ اس میں ہم دیکھیں گے
کہ جو جنگ کے دوران جو بھی قیدی آتے ہیں ان کے ساتھ کیا یعنی کہ ہمیں سلوک کرنا چاہیے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیں اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں قرآن شریف کے اندر، اور جو ایون کہ جو حضور پاک کی جو پریکٹسز ہیں، جو اعمال ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ جناب جو بھی قیدی ہیں جنگ میں، اگر کوئی قیدی آتا ہے دشمن ملک کے، آپ کے پاس قید ہو جاتے ہیں قیدی لوگ جو ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے بہت پیار سے اور اچھا سے آپ نے ان کا سلوک کرنا ہے، وہ اچھے سے آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام جو ہے نا وہ ایکچولی جو ہے نا امن کا ایک مذہب ہے، اور امن کو ہی پروموٹ کرتا ہے، اسی کے ہی اس کے اوپر کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ سلام کی بات کرتا ہے، پیس کی بات کرتا ہے۔ دوسرا اسلامک اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ یار معاف کیا جائے چیزوں کو، ریکنسلیشن کی جائے، ٹھیک ہے نا، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مفاہمت کی جائے، کوئی بھی ایشو ہو جائے تو درگزر کریں، اگنور کریں۔ اور دیکھیں یہی زندگی کا سب سے بڑا اہم اصول ہے اور سبق بھی ہے کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر درگزر بھی کرنا پڑے گا، معاف بھی کرنا پڑے گا، اور مفاہمت سے کام لینا پڑے گا۔ چاہے آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے، چاہے آپ کسی بھی پرسپیکٹو سے اس چیز کو لیں، تو اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس، اسلامک اسٹیٹ کہتی ہے انصاف ہونا چاہیے، ایون کہ اگر کوئی کنفلکٹ بھی ہے نا تو وہیں پہ بھی آپ نے انصاف سے ضرور کام لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑے کے دوران بھی جناب اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ نے دشمن کے ساتھ انصاف کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی، یعنی اسلام یہاں تک کہتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ جو بھی آپ کے ڈسپیوٹس ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو آپ ڈپلومیسی سے، پیار محبت سے، نیگوسیشن سے، گفتگو سے، بات چیت سے، مذاکرات سے حل کریں۔ اچھا جی، اب اسلام کے اندر جو وار ہے، جنگ ہے، اس کے کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ دفاع کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ اگر آپ کو واقعی تھریٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو مارا جا سکتا ہے، دشمن آپ کے اوپر ایسا خطرناک وار کر سکتا ہے، تو اس میں آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ اپنا ڈیفینڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی وار چل رہی ہے اور اگلا جو دشمن ہے وہ یعنی کہ زبردستی آپ سے لڑنا چاہتا ہے، تو پھر آپ نے بھی لڑائی شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پرنسپل آف پروپورشنلٹی کو استعمال کرنا ہے، یعنی یہ ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر یہ ہے کہ یار اننیسیسری جو ہے نا، مسلمس کو منع کیا گیا ہے، مسلمانوں کو اننیسیسری تباہی نہیں مچانی، اننیسیسری کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اتنی تکلیف پہنچانی ہے، اتنی سزا دینی ہے جتنی جو ہے نا آپ اپنی پروٹیکشن کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ایون کہ جب اگر آپ کی جنگ آپ لڑ بھی رہے ہیں تو وہاں جو سویلین لوگ ہیں نا، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، جس میں ظاہری بات ہے عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے ٹارگیٹ نہیں کرنا، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ ہی تشدد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، اگر کوئی بھی آپ کا کنفلکٹ چل رہا ہے تو اس میں جتنا ہو سکے کہ آپ نا اس کو کوشش کریں کہ یار اس کے اندر جو نفرت ہے یا اس کے اندر جو بھی تشدد ہو رہا ہے یا اس طرح، تو اس کو ختم کیا جائے، پیار محبت سے معاملے کو یا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ جناب اسٹرانگلی ایڈوائز کیا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے اسلام کی طرف سے کہ جناب آپ کو اگر کوئی آفر کر رہا ہے کہ یار آفر کر لیتے ہیں، معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، تو آپ آفر ایکسیپٹ کر لیں، یعنی لڑائی جھگڑے خون خرابی کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ ایون کہ جب اگر آپ لڑائی چل بھی رہی ہے، آپ کی جنگ بھی ہو، تو وہاں پہ بھی آپ نے جو اپنا ایتھیکل بیہیویئر ہے وہ مینٹین رکھنا ہے، یعنی اخلاقیات کا پہلو آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ایک چلو دشمن کے ایک بندے کو آپ نے مار دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی باڈی کو آپ نے نا یعنی کہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، اس کو مزید ٹارچر نہیں کرنا، چہرے پہ ٹارچر نہیں کرنا، یعنی کہ ایک انسان کی ایک ریسپیکٹ ہے وہ رکھنی ہے۔ چلیں آپ نے مار دیا، فائر کر دیا، آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ آپ کو فائر کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن اس کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی توہین نہیں کرنی، جنگ کے دوران بھی توہین نہیں کرنی، مارنا ایک الگ چیز ہے، لیکن توہین کرنا، ذلت کرنا، ذلیل کرنا، یہ الو نہیں ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی قیدی آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ان کو عزت دی جائے، ریسپیکٹ دی جائے، نمبر 1۔ اور کوئی بھی ٹارچر، ان کے ساتھ ان کی بے توقیری کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی انسلٹ کرنا نہیں، منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ آپ پرووائڈ کریں، اگر ان کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھلائیں، پانی دیں، ٹھیک ہے، ان کی ضروری جو چیزیں ہیں، اور ایون کہ اگر نیسیسری میڈیکل چیز چاہیے، ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے، تو وہ بھی آپ پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو آپ نے نا فزیکلی اور سائیکولوجیکل ابیوز نہیں کرنا، برا بھلا نہیں کہنا، ٹارچر نہیں دینا، ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، پریشر میں نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اور اگر ان کا آپ نے ٹرائل بھی کرنا ہے، ان کے اوپر مقدمہ بھی کرنا ہے، تو اس میں بھرپور فیئر ٹرائل کا ان کو آپ نے موقع دینا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے دشمن ملک کا کہ یار آپ یہ بندہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو بدلے میں پیسے دیتے ہیں، رینسم دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیں، تو وہ آپ ایکسیپٹ کر لیں،
ٹھیک ہے، اس کو آپ کی اجازت ہے۔ بلکہ ایون کہ جناب یہ پریکٹس تو ہمیں حضور کے زمانے میں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جناب توہین کرنا وہ منع ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹریٹمنٹ ہے، جس طرح وہ قیدیوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ بھی ہمارا ٹاپک ہو گیا۔ اب آتا ہے اجماع۔ یار اجماع کیا ہے؟ اجماع ایکچولی ایک سورس ہے اسلام کا، جیسے قرآن اور سنت سورس ہے نا، اجتہاد بھی سورس ہے، اجماع بھی ہے سورس۔ اب اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب ہے ایگریمنٹ کرنا، کنسنسس کرنا۔ لفظ اجماع پتہ ہے کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے کہتے ہیں جمعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ جمع ہونا۔ اور اجتماع کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جمع ہونا۔ تو اجماع کا مطلب ہے کہ کسی معاملے کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہونا، یعنی کوئی ایسا ایک چیز آتی ہے آپ کو، ایسا ایک پرابلم، یا کوئی قانونی معاملہ آ جاتا ہے، تو اب اس کے حوالے سے قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں ملتی، ہمیں سنہ کے اندر نہیں ملتی، ماڈرن پرابلم ہے، تو اب اس کو کس طرح حل کریں؟ تو اس کے لیے جناب اجماع کا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ اجماع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسکالرز ہیں، لوگ ہیں نا، وہ ایک جگہ جمع ہو کے اس کا کوئی حل نکالیں۔ یعنی مثال کے طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب اس حوالے سے قرآنی تعلیمات تو خاموش ہیں، احادیث بھی خاموش ہیں، تو اب ہم اس کے اوپر اجماع کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں۔ یعنی کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے، اور اس میں ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، مثال کی میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اب اس کو کس طرح ڈیل کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ تو اس میں جناب اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ اجماع کریں، یعنی کہ آپ کے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں نا، وہ جناب آپس میں بیٹھیں، مشورہ کریں، اور ایک جگہ پہ متفق ہو جائیں، اور ایک ایگریمنٹ کریں، اور کہیں کہ یار اس معاملے کو ہم اس طرح حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنا ایک فتویٰ جاری کر دیں، اس کو ہم بولتے ہیں اجماع۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جناب یہ ہے، اور یہ جناب جتنے بھی کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں، ماڈرن زمانے کے ایشوز ہیں، تو وہاں پہ جہاں پہ اسلامک ٹیچنگز جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بتا نہیں رہی ہوتی، تو ہم اسلامی تعلیمات کو استعمال کر کے وہاں پہ اجماع کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ہسٹوریکل جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت ہی پرانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، ایون کہ جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اجماع کو ایز اے میتھڈ جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک یونٹی بھی پیدا ہوتی ہے کہ یار کوئی ایک ایسی چیز آ گئی ہے، کوئی ایسا پرابلم آ گیا، اب پتہ نہیں اس کو کس طرح ڈیل کریں، قرآن کے اندر بھی چیز نہیں ہے موجود، سنت کے اندر بھی نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، تو بھائی جان اس پہ آپ اجماع کریں، آپس میں مل بیٹھیں آپ کے جو اسکالرز ہیں، اور اس کے اوپر کوئی اس کو فیصلہ کریں، اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، جو بھی وہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ اجماع کہلائے گا۔ اچھا جی، اب اجماع کا مطلب کیا ہے؟ ویسے وہ ہے کنسنسس اور ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، ریچڈ بائی کوالیفائڈ اسکالر۔ جو کوالیفائڈ اسکالرز ہیں وہ مل کے کسی معاملے کا کوئی حل نکالیں گے، یا کوئی قانون واضح کریں گے، یا کوئی نئی چیز ایڈ وغیرہ کریں گے، تو وہ اجماع ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس حوالے سے احادیث بھی موجود ہیں حضور پاک کی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ سمجھ نہ آئے تو آپس میں مل بیٹھیں، مشورہ کریں، اور جمع ہو جائیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ ٹھیک ہے، سو اجماع جو ہے سیکنڈری سورس ہے اسلام کا، قرآن اور سنت کے بعد۔ اچھا جی، اب اس میں جو اسکالرز ہیں جو اجماع کریں گے، یار ان کی وہی کوالیفیکیشنز ہیں جو اجتہاد کے اندر مجتہد کی ہیں، یعنی کہ ان کو قرآن اور احادیث کا علم ہونا چاہیے، وزڈم ہونی چاہیے، ماڈرن زمانے کی بھی ان کے پاس اچھی خاصی نالج ہونی چاہیے، یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ ایک کمپیٹنٹ قسم کے لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا جو انالیسس بڑا کمال کو، ان کی آبزرویشن بڑی تیکھی ہونی چاہیے، اور ان کا جو ہے نا لٹریچر کے اوپر، سائنس کے اوپر عبور حاصل ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو ویسے جو عام طور پہ جو ہمارے ہاں اجماع ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر جو اسکالرز کرتے ہیں وہ لیگل میٹرز کے اوپر، تو یعنی کوئی قانون ایسا آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ قانون خاموش ہوتا ہے، یا کوئی ایک ایسا نیا پرابلم آ گیا، اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے وہ خاموش ہے، تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے یہ اسکالرز آپس میں مل بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں اجماع۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو کچھ اس کے ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ جب جنگ بدر چل رہی تھی تو حضور نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور کہا کہ یہ جو پرزنرز ہیں وار کے، جو قیدی ہیں، ان کو کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے۔ تو سب نے ان کو مشورہ دیا کہ جی ان کو فری کر دیا جائے، اور بدلے میں پیمنٹ حاصل کر دی جائے دشمنوں سے۔ ایک یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے بیٹل آف احد، اور جنگ احد کے اندر بھی حضور پاک نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی شہر سے باہر جا کے ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، شہر کے اندر نہیں۔ حالانکہ حضور جو ہے نا خود اس کی مطلب اس کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صحابہ کرام کی بات مانی، کیونکہ صلاح مشورے سے کر رہا، تو یہ بھی ایک اجماع ہوا کہ آپس میں مشورہ کر کے ایک چیز کو حل کر لیا۔ اس کے علاوہ
جو بیٹل آف ٹرینچ ہے تو اس میں بھی حضرت سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا تھا کہ جناب شہر کے مدینے کے باہر جو ہے نا ایک خندق جو ہے نا کھودی جائے. تو یہ بھی ایک یعنی صحابہ کرام نے ایک مشورہ دیا اور اس کے بعد سب نے اس کے اوپر کنسنسس اپنا یعنی شو کیا, تو وہ ایک اجماع ہو گیا. اسی طریقے سے اور بھی ہمیں بڑے اگزامپل ملتے ہیں. مثال کے طور پر جو اذان ہے, ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے اندر پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی, لیکن کیونکہ مارکیٹ میں شور ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا اذان سن نہیں پاتے تھے اور جماعت ہو جاتی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ جی جمعے کے اندر 2 اذانیں دی جائیں گی, ایک پہلی اذان 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے, اور ایک وہ اذان جو یعنی کہ فرض نماز سے پہلی جو دی جاتی ہے, تو 2 ایڈ کیا. تو یہ ایک اجماع ہوا تھا, انہوں نے آپس میں کنسنسس کیا اور اس کا ایک حل نکالا. اسی طریقے سے ایک اور ہے کہ حضور کے زمانے میں جو تراویح ہے, جو ثابت ہوتا ہے احادیث سے کہ انہوں نے 3 سے 4 مرتبہ ہی نا باجماعت تراویح پڑھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعد میں جو تراویح ہے نا اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ کمپلسری ایڈ کر دیا کہ عشاء کے بعد ہی آپ جو ہے نا باجماعت تراویح پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا یہ اجماع کے ذریعے کیا تھا, یعنی کہ جتنے بھی اس وقت اسکالرس تھے ریلیجس, انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا, ایک جگہ پہ جمع ہوئے. جمع سے مراد یہ نہیں ہے ایک جگہ اکٹھا ہونا, جمع سے مراد ہے کہ مل کے کسی چیز کا حل نکالنا یا کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی رائے دینا یا کوئی قانون واضح کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب اس کی کائنڈس کیا ہے اجماع کی؟ سب سے پہلے اجماع آف صحابہ, یعنی کہ حضور کے جانے کے بعد جو صحابہ کرام نے آپس میں اجماع کیا, کنسنسس کیا, وہ جناب سب سے پہلی کیٹیگری ہے. اور یہ جو اجماع ہے اس کو ہم تبدیل بھی نہیں کر سکتے. یہ سب سے ہائی یعنی کہ ہائیلی اتھارٹی ہے, سب سے بہترین اور نمبر 1 پہ اجماع یہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے کہا. صحابہ کرام کے بعد پھر جو جورسٹ ہیں ہمارے, جو ریلیجس اسکالرز ہیں, انہوں نے جو اجماع کیا وہ دوسرے نمبر پہ کیٹیگری آتی ہے. حالانکہ اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ فیوچر میں ان کو جو ہمارے اسکالرس نے جو اجماع دیا یا فتویٰ دیا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن صحابہ کرام والے کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا اجماع آف دا ماسز, جو عام لوگ ہیں ہماری طرح, وہ جب اجماع کرتے ہیں کسی اہم معاملے کے اندر, یعنی آپ گاؤں میں رہتے ہیں, وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں, وہ سارے اتنے اسکالر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی کوئی ایک ایشو آ گیا تو آپس میں مشورہ کر کے ایک مسئلے کو حل کر دیا اور اجماع کر دیا. لیکن یہ لیس اتھارٹیٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو جو پچھلی 2 ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اجماع کی کائنڈس ہو گئیں. اب اجماع کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں بہت سارے نئے پرابلمز آتے ہیں, اس کے حوالے سے قرآن اور سنت کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. تو حالانکہ اصول تو بیان کیے گئے ہیں, لیکن ان کو پریکٹیکل کس طرح سالو کیا جائے, تو اس کے لیے اجماع بہت ضروری ہے. اجماع کے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ماڈرن زمانے کو اپنے ریلیجس اسکالر کی مدد سے حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ایک اتھارٹی ہے, سگنیفیکینس ہے. اس سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک کریڈیبلٹی شو ہوتی ہے, جو لیگل معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں, اور جو عام بندہ جو کنفیوز ہوتے ہیں, جو اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی, یار یہ نیا معاملہ ہے, نئی چیزیں, نئی ٹیکنالوجی ہے, اب اس کو کیسے کریں, موبائل یعنی کہ جو ہے نا جیب میں ڈال کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اس طرح کی جو بھی نئی چیزیں آ جاتی ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے, تو اس میں ہم اجماع کا کردار اجماع جو اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اچھا جی دوستو, یہ بھی ہوگا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سننا, یہ بھی ایک اہم سورس ہے. یہ جناب دوسرا پرائمری سورس ہے, پہلے قرآن ہے. ٹھیک ہے. ہولی قرآن کے اوپر تو میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں, وہ آپ پلے لسٹ میں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سننا کے اوپر نہیں بنائی تھی. دیکھیں سننا کیا ہے. سننا یہ ہے کہ حضور پاک کے جو بھی احکامات ہیں, ان کی جو بھی پریکٹسز ہیں, ان کی خاموشی, ان کی اجازت, یہ ساری سننا کہلاتی ہے. کہ دیکھیں آپ کو زندگی میں کہیں پہ بھی پرابلم ہو اسلامک اسٹیٹ کے اندر, کوئی بھی آپ کو قانون سمجھ نہ آئے, تو سب سے پہلے تو آپ نے قرآن شریف سے رجوع کرنا ہے. اگر قرآن شریف میں وہ چیز نہیں مل رہی, کوئی چیز آپ کو جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے پھر احادیث اور سننا دیکھیں اور سننا کو فالو کرنا ہے. جو سنا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک کی جو ٹریڈیشنز اور کسٹم, یعنی حضور پاک نے جو بھی احکامات کیے, جو بھی پریکٹسز کیے, جو کام کیے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, بولنا, ٹھیک ہے نا, کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو سمجھایا, کر کے دکھائی, یہ ساری چیزیں سنا کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے سیکنڈری سورس ہے لاء کا. یعنی اگر ہمیں کوئی قانون کا سورس چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن کو فالو کریں گے, اگر وہاں سے سمجھ نہیں آتا تو پھر ہم سنت کو دیکھیں گے, ہم احادیث کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں جناب تو, اور یہ جو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یار سننا جو ہے نا, سنت جو ہے نا, وہ بھی ایک سیکنڈری سورس ہے اسلام کا, یہ ہمیں خود قرآن شریف سے ہی پتہ چلتا ہے. قرآن نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ اپنے پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو سننا ہے وہ ریکارڈڈ ہے احادیث کے فارم میں. اچھا جی, اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک تو جناب یہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ سورس آف اسلامک لا ہے قرآن کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ جب جو ہمارے جورسٹ ہیں ان کو جب ریلیونٹ کوئی چیز ٹیکسٹ قرآن میں نہیں ملتا تو وہ سنا سے رجوع کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سنا ہے نا,
जो सुन्ना है और अहादीस हैं वो एक कॉम्पिटेंट चेन ऑफ नैरेटर से आई, यानी सहाबा कराम से वो आई हैं, सहाबा कराम ने रावी किया, फिर किसी और सहाबा कराम ने रावी किया, तो वो यानी कि जिनकी जो चेन है वो एक बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, तो उसको ज़्यादा जो है ना हम कहते हैं कि ये यानी कि ऑथेंटिक जो है ना अहादीस हैं। इसके अलावा इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि कुरान और खुद कहता है कि जी आप सुना के ऊपर अमल करें, यानी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो देखें कि आपके प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इस चीज़ को कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या हुक्म दिया, तो ये भी हमारे लिए एक कानून की हैसियत रखता है। अच्छा जी, अब सुना की कुछ कैटेगरीज़ हैं, 3 हैं। एक तो हैं हुज़ूर के अहकामात, सेइंग्स जो हदीस के अंदर रिकॉर्ड हैं। दूसरे ये कि हुज़ूर के कुछ एक्शंस, हुज़ूर ने कुछ काम करके हमें दिखाए, ठीक है ना, वो चीज़ वो भी सुनना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हुज़ूर ने कोई एक सहाबा कराम ने कोई काम किया, लेकिन हज़ूर अकरम ने उसको उसकी इजाज़त दी कि हाँ, ये आप काम कर सकते हैं। खुद काम नहीं किया लेकिन इजाज़त दी, जो इजाज़त दी वो भी हमारे लिए सुनना है, वो भी हमारे लिए एक कानून है। और इसके अलावा कि कहीं पे किन मामलात के ऊपर हुज़ूर खामोश हो गए, जवाब नहीं दिया, तो उनकी खामोशी भी हमारे लिए यहाँ पे एक हुक्म है, हमारे लिए एक जो है ना सोर्स ऑफ लॉ है। अच्छा जी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल हमें मिलती हैं। दूसरा ये कि जो सुन्ना है ना, ये एक्चुअली क्या है कि कुरानिक जो टीचिंग्स हैं ना, उसको एक्सप्लेन करने में मददगार है। मिसाल के तौर पर जो कुरानिक प्रिंसिपल्स हैं कि भाई रहम करें, तो उसको किस तरह रहम करना है, उसका एग्जांपल हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। उन्होंने हमें रहम करके दिखाया कि बच्चों के साथ, जानवरों के साथ, दुश्मनों के साथ, बड़ों के साथ किस तरह बिहेव करना है, वो हमें उन्होंने करके दिखाया। तो यानी कुरान ने हुक्म दिया रहम करो, वो करके दिखाया। जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो हुजूर पाक ने दिया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जो इस्लामी तालीमात हैं, जो अहकामात हैं, मिसाल के इस्लाम ने कहा कि जी चैरिटी करें, सदका करें, खैरात करें, हमें नहीं पता कैसे करना चाहिए, हुजूर ने करके हमें दिखाया, एक्सप्लेन करके दिखाया कि भाई आप इस तरह करें, ठीक है, किस तरह गरीबों को देना है, वो सारा कुछ हमें हुजूर ने करके दिखाया। इसके अलावा यानी ये सुन्ना हमें एक्सप्लेन करें। इसके अलावा कोई चीज़ क्लियर नहीं है, उसकी क्लैरिफिकेशन कुरान के अंदर वाज़ेह नहीं है, तो सुन्नत के अंदर हमें मिलता है कि यानी मिसाल के तौर पर डिवोर्स की स्पेसिफिक्स क्या होंगे, जो इद्दत का पीरियड है वो क्या, रिकन्सिलेशन, ये सारी चीज़ें डिटेल मौजूद नहीं है कुरान के अंदर, लेकिन सुन्ना के अंदर में मिलती हैं। तो यानी हदीस के ज़रिए हमें इनका सारा पता चल गया। इसके अलावा दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें कुरान के अंदर मौजूद हैं लेकिन उनकी कमेंट्री मौजूद नहीं है, एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, तो हुजूर ने जनाब हमें अपनी जो है ना अपने आमाल से, अपने अहकामात से, अपने कॉल ऑफ फेल से हमें बता दिया। इसके अलावा दूसरा ये कि जो कुछ चीज़ें अगर कमी पेशी हैं या स्पेसिफिक नहीं है, तो कुरान उसको मज़ीद फिल करता है, यानी कि कुरान के अहादीस उसको फिल करते हैं, सुन्ना उसको फिल करता है। कि मिसाल के कुरानिक तालीमात हैं, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि यार इसकी क्या एक्सप्लेनेशन, इसका क्या मतलब है, तो आप जनाब सुन्ना से रिजू कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि कहीं पे भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो और आपको समझ ना आए कि यार यहाँ पे मैं किस तरह इस्लाम को अप्लाई करूँ, तो वहाँ पे भी हमें जनाब सुन्ना से रिजू कर सकते हैं, तो सुन्ना हमें मदद देगा। यानी देखें, पहला सोर्स तो है कुरान। आपको बेटा कुछ भी काम करना है, कोई भी आपने कानून बनाना है, आपने कुरान से रिजू करना है। लेकिन अगर कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रही प्रैक्टिकली तौर पे, या उसकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही, तो आपने सुन्ना से रुजू करना है। दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो, ये भी खैर से कंप्लीट होगी। 42 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन क्या करूं दोस्तों, ये 6 टॉपिक्स थे तो ये भी मैंने आपको कवर करवा दिए, और कोशिश बहुत की है यार आसान अल्फाजों में बताऊं। दूसरा ये कि देखें, आप जब मुसलसल बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मैं तो बीच में ना ब्रेक लेता हूँ, ना ही मैं कोई एडिटिंग करता हूँ, मैं वन गो में सारी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वो बाज़ औक़ात मेरे अल्फाज ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। और इंसान जब यानी कि वन गो में और एक फ़ोकस के साथ कोई चीज़ कर रहा होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है ह्यूमन एरर हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ अल्फाज ऊपर नीचे मेरे मुंह से निकल जाते हैं। उसके लिए मैं माज़रत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, आप समझेंगे। ये इतना आसान नहीं है कि मैं इसको, यानी ये भी नहीं होता कि मैं एक जो है ना मज़े से कोई स्क्रिप्ट पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, नहीं, ये फिलबदी में बात कर रहा होता हूँ, तो ज़ाहिर बात है फिर कुछ चीज़ें यार ऊपर नीचे हो जाती हैं, कुछ की प्रोनाउंसिएशन भी गलत निकल जाती है मुंह से, कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते हैं। अल्लाह भी मुझे माफ़ करेगा, आप लोग भी ज़रा इग्नोर क्या करें, ताउन क्या करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो गया। पहले 5 टॉपिक, ये 6 टॉपिक, 11 टॉपिक, 2 ऑलरेडी टॉपिक होली कुरान उजतिया वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो कितने हो गए भाईजान? 13 टॉपिक हो गए। बल्ले झूलेलाल, इंजॉय।